अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। बनारसी ठग बड़ा मशहूर था, जिससे जो चाहता था ठग लेता और किसी को जर्रा बराबर भी एहसास ना होता कि वो ठग लिया गया है। मगर जब बाद में उसे मालूम होता तो वो खुद ही अपना सर पीटने लगता। मगर एक बार तो ठग की ऐसी मुसीबत आई कि बस तौबा ही भली। हुआ ये कि एक रात ठग अपने नए शिकार की तलाश में दरिया किनारे बैठा था कि उसकी नजर एक घुड़सवार मुसाफिर पर पड़ी। चुनांचे वो दौड़कर उसके पास गया और कहा, माफ कीजिए जनाब, आप मुझे शरीफ आदमी मालूम होते हैं और इसके साथ ही परदेसी भी, लिहाजा मैं आपसे सिर्फ यही कहूंगा कि इस वक्त यहाँ से आगे ना जाएं, क्योंकि आगे का तमाम इलाका जो कि जंगल ही जंगल है, डाकुओं और लुटेरों से भरा हुआ है और वो मुसाफिरों का तमाम मालो जर लूट कर उन्हें वहीं कत्ल करके फेंक देते हैं। आगे आपकी मर्जी। अलगरज बनारसी ठग ने उसे खूब अच्छी तरह पट्टी पढ़ा दी। बेचारा मुसाफिर भी उसकी बातें सुन सुनकर खौफजदा सा हो गया। उसने उससे कहा कि यहाँ कहीं कोई आसपास सराय वगैरह हो तो बताओ, ताकि मैं रात वहीं बसर कर सकूं। नहीं मुअज़्ज़िज़ मुसाफिर, यहाँ आसपास कोई सराय नहीं है। वैसे अगर आप चाहें तो इस खाकसार का गरीब खाना आपके लिए हाजिर है। इस जर्रा नवाजी का शुक्रिया, मगर मैं किसी पर बोझ बनना नहीं चाहता। अरे साहब, बोझ कैसा? अगर आप जैसा मुअज़्ज़िज़ इंसान मेरे घर एक रात के लिए ठहर जाए तो मैं उसे अपनी खुशकिस्मती समझूंगा। मेरे साथ आइए, क्योंकि रात ज्यादा होती जा रही है और मुझे डर है कि कहीं कोई लुटेरा इधर को ना आ धमके। अच्छा, अगर आप इसी पर बाजिद हो तो मुझे कोई एतराज नहीं, बल्कि मैं खुशकिस्मत हूँ कि आपने मुझे आने वाले खतरे से बचा लिया। यही नहीं बल्कि मुझे अपना मेहमान भी बना लिया, जिसके लिए मैं अपने मोहसिन का शुक्रगुजार हूँ। शुक्रिया की कोई बात नहीं है जनाब, ये तो मेरा इंसानी फर्ज है। और फिर वो इंसान ही क्या जो किसी दूसरे इंसान के काम ना आए। ये रहा मेरा गरीब खाना, आप आराम से यहाँ बैठिए, तब तक मैं आपके लिए खाना लाता हूँ। अरे नहीं, खाने की क्या जरूरत है? मुसाफिर ने उज़्र पेश किया, मगर बनारसी ठग कहाँ मानने वाला था। झट अंदर गया और खाना लेकर आ गया। खाने वगैरह से फारिग होकर जब मुसाफिर लेट गया तो बनारसी ठग ने आहिस्ता से उसके कान में कहा, अगर आपके पास कोई कीमती चीज हो तो मुझे दे दीजिए, मैं उसे ट्रंक में बंद करके रख दूंगा। कहीं ऐसा ना हो कि रात को लुटेरे यहाँ आ जाएं और वो तुम्हारी तमाम कीमती चीजें ले जाएं। बेचारे मुसाफिर की नाकिस अक्ल में ये बात बैठ गई और उसने अशरफियों की थैली उसके हवाले कर दी और आराम से सो गया। अगली सुबह जब वो उठा तो ठग ने उसे नाश्ता कराने के बाद कहा कि किबला, अब आप जा सकते हैं, क्योंकि रास्ते में दिन के वक्त कोई खतरा नहीं। मुसाफिर ने उसका शुक्रिया अदा किया और चलते वक्त उससे अपनी अशरफियों की थैली मांगी। अशरफियां? कैसी अशरफियां? ठग ने हैरत से पूछा। अरे भाई, वही जो मैंने रात को लुटेरों के डर की वजह से आपके पास रख दी थी। ओह अच्छा, वो? अरे भाई, वो तो सुबह ही कबूतर बनकर उड़ गई। ठग ने हंसते हुए जवाब दिया, क्या कह रहे हो? अशरफियां भी कबूतर बन सकती हैं? क्यों नहीं बन सकती? अब देखो, तुम्हारी अशरफियां कबूतर बनकर उड़ गई ना। तुम झूठ बोलते हो। साफ क्यों नहीं कहते कि इतनी अशरफियां देखकर तुम्हारी नीयत खराब हो गई है? अजनबी मुसाफिर, तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो। क्या यही मेरे मेहमान नवाजी का सिला है? अलगरज दोनों में इसी तरह तू मैं होती रही और जब किसी तरह भी फैसला ना हुआ तो लोग दोनों को पकड़कर काजी के पास ले गए। काजी ने दोनों की बातें सुनकर ठग से पूछा कि अशरफियां किस तरह कबूतर बनकर उड़ गईं? ठग ने कहा, हुजूर, मुझे क्या मालूम। जब सुबह मैंने अशरफियां निकालने के लिए ट्रंक खोला तो उसमें से 2 कबूतर निकलकर उड़ गए और मैं देखता का देखता रह गया। अब आप बताइए, इसमें मेरा क्या कसूर है? काजी ने काफी दिमाग खपाया, मगर फिर भी वो इस अजीबो गरीब मुकदमे का फैसला ना कर सका और मजबूरन उसे फैसला ठग के हक में ही देना पड़ा और मुसाफिर से कहा कि तुम्हारी अशरफियां कबूतर बनकर उड़ गईं। इस फैसले को सुनकर ठग बहुत ही खुश हुआ और खुशी खुशी अपने घर चला गया। बाद में काजी ने मुसाफिर को कुछ अशरफियां अपनी जेब से दे दी और उसके कान में कुछ कहा, जिसे सुनकर मुसाफिर खुशी खुशी चला गया। इस वाक़े को कई दिन गुजर गए। फिर अचानक एक दिन ठग का छोटा सा 5 साला बच्चा मकान के बाहर खेलते खेलते गायब हो गया। ठग और उसकी बेटी ने उसे सारे में ढूंढा, मगर उसका कहीं नामो निशान ना था। मगर रफ्ता रफ्ता उसे पता चला कि वो अजनबी उस बच्चे को बहका कर ले गया था। चुनांचे पूछते पूछते वो मुसाफिर के घर पहुंच ही गया और उससे कहा कि वो चुपचाप मेरे लड़के को मेरे हवाले कर दे, वरना शहर काजी से शिकायत कर दूंगा।
اور یہ بتا کہ میرے بچے کو تو کیوں اٹھا کر لایا ہے؟ مسافر نے کہا بے شک میں اسے لایا ضرور تھا، مگر وہ اب میرے پاس نہیں ہے۔ تیرے پاس نہیں ہے تو پھر کہاں گیا؟ مسافر نے کہا کہ کیا بتاؤں، کل میں نے اسے کھانا وغیرہ کھلا کر سلایا تھا، مگر افسوس وہ صبح ہی صبح لومڑی بن کر جنگل میں بھاگ گیا۔ مجھے خود ہی کافی افسوس ہے۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ وہ یوں اس طرح دغا دے جائے گا تو میں اسے کھانا ہی نہیں کھلاتا۔ بکواس بند کر مسافر، تم مجھے بے وقوف نہیں بنا سکتے۔ بھلا انسان کے بچے بھی کہیں لومڑی بن سکتے ہیں؟ کیوں نہیں بن سکتے، جبکہ بے جان اشرفیاں کبوتر بن کر اڑ سکتی ہیں۔ اب تو ٹھگ کی سمجھ میں سارا معاملہ آ گیا تھا کہ میں نے جس چال بازی سے اس کی اشرفیاں ہضم کی تھی، اس نے اسی چال بازی سے میرے بچے کو غائب کر دیا ہے۔ مگر کیونکہ بات اس کے بچے کی تھی، اس لیے وہ کیسے چپ چاپ چلا جاتا۔ نتیجتاً بات بڑھتے بڑھتے ہاتھا پائی تک کی نوبت آ گئی اور سارا معاملہ ایک بار پھر شہر قاضی کے پاس پہنچ گیا۔ اس بار اس نے فیصلہ مسافر کے حق میں دیا اور صاف کہہ دیا کہ جب اس کے گھر سے اشرفیاں کبوتر بن کر اڑ سکتی ہیں تو پھر مسافر کے گھر سے تمہارا بچہ لومڑی بن کر کیسے نہیں بھاگ سکتا۔ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ مقدمہ کیسا ہے اور اس کا صحیح معنوں میں حل کیا ہونا چاہیے۔ ادھر ٹھگ بضد تھا کہ اسے اس کا بچہ واپس دلایا جائے۔ مسافر کا کہنا تھا کہ جب وہ لومڑی بن کر بھاگ گیا تو میں اسے کہاں سے لاؤں؟ چنانچہ بات پھیلتے پھیلتے شاہ جاوید کے کانوں تک پہنچی۔ انہوں نے دونوں کو طلب کیا، دونوں کی پوری بات سنی اور ٹھگ کو ڈانٹتے ہوئے کہا کہ پہلے تم بتاؤ کہ اشرفیاں کس طرح کبوتر بن گئیں۔ اگر تم نے ذرہ برابر بھی جھوٹ بولنے کی کوشش کی تو فوراً تمہاری گردن اڑا دی جائے گی۔ حضور، میں سچ کہتا ہوں کہ مجھے خود نہیں معلوم کہ اشرفیاں کبوتر کس طرح بن گئی۔ جلاد، اس چال باز شخص کی گردن اڑا دو۔ پھر جیسے ہی جلاد ننگی تلوار لیے اس کی طرف بڑھا، ٹھگ پسینے سے تربتر ہو گیا۔ بتاتا ہوں حضور، ابھی بتاتا ہوں۔ دراصل وہ اشرفیاں ابھی بھی میرے پاس ہے اور وہ کبوتر نہیں بنی تھی۔ پھر تم نے یہ ڈھونگ کیوں رچایا؟ شاہ جاوید دہاڑا، حضور اتنی اشرفیاں دیکھ کر میری نیت بدل گئی تھی۔ تو یہ بات ہے، اب مسافر تم بتاؤ کہ اس چال باز شخص کا بچہ کس طرح لومڑی بن گیا؟ حضور، میں بے قصور ہوں، میں نے شہر قاضی کے کہنے پر ہی اس کا بچہ اٹھا لیا تھا، وہ اب بھی میرے پاس ہے۔ قاضی کا کہنا تھا کہ اپنے بچے کے عوض میری اشرفیاں مجھے واپس دے دے گا، مگر اس نے نہیں دی۔ اب شاہ جاوید کی سمجھ میں تمام کہانی آ گئی تھی، چنانچہ اس نے ٹھگ سے مسافر کی اشرفیاں دلوا کر ٹھگ کو اس کا بیٹا واپس دلوا کر دھوکے باز ٹھگ کو 10 ماہ قید سخت کی سزا دے کر اسے جیل میں ڈال دیا۔ اس بات کی خبر جب ٹھگ کی بیٹی رخسانہ کو ہوئی تو اس کے تن بدن میں آگ سی لگ گئی۔ اس نے قسم کھائی کہ اگر میں نے اپنے باپ کا بدلہ نہ لیا تو میں بھی ٹھگ کی بیٹی نہیں۔ چنانچہ اگلے دن اس نے ایک بہادر جنگجو سپاہی کا بھیس بدلا اور شاہ جاوید کے دربار میں نوکری کے لیے پہنچ گئی۔ بادشاہ نے اتنا خوبصورت اور سج دھج والا سپاہی کبھی نہیں دیکھا تھا۔ جھٹ سے اسے اپنے خاص دستے میں بھرتی کر لیا جو ہر طرف سے اس کے ساتھ رہتا تھا۔ شام کو جب بادشاہ بے خبر سو رہا تھا تو ٹھگ کی بیٹی نے چپکے سے اس کے پلنگ پر ایک خوفناک سانپ چھوڑ دیا۔ کوبرا سانپ نے جیسے ہی ایک تیز پھنکار کے ساتھ اپنا پھن پھیلایا، بادشاہ کی آنکھ کھل گئی۔ سانپ کو دیکھ کر اس کے منہ سے چیخ بلند ہوئی۔ ٹھگ کی بیٹی تو اس چیخ کی پہلے ہی سے منتظر تھی، جھٹ اندر گئی اور بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک ہی وار میں سانپ کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ بادشاہ اس سے بہت خوش ہوا اور اسے اپنا محافظ بنانے کے ساتھ ساتھ کافی مال و دولت بھی دے دی۔ ایسے ہی ایک بار بادشاہ شکار کو گیا۔ ٹھگ کی بیٹی نے کمال ہوشیاری سے ایک بڑے کنویں پر گھاس پھوس بچھا دی اور جیسے ہی بادشاہ کا گزر اس پر سے ہوا تو وہ گھوڑے سمیت کنویں کے اندر تھا۔ ٹھگ کی بیٹی نے پھر اپنی بہادری کا سکہ بٹھاتے ہوئے بادشاہ کو ڈول کے ذریعے باہر نکالا۔ الغرض چال باز ٹھگ کی چال باز بیٹی رخسانہ شاہ جاوید کو بار بار دھوکے سے موت کے منہ میں ڈال دیتی اور پھر خود ہی کمال ہوشیاری سے اسے باہر نکال کر اس پر اپنی بہادری و جواں مردی کی دھاگ بٹھا دیتی۔ اور اب تو بادشاہ اس کا مرید ہی ہو چکا تھا۔ کہیں بھی جاتا ٹھگ کی بیٹی اس کے ساتھ ہوتی، جہاں وہ اس کے ساتھ نہ جاتی شاہ جاوید سمجھتا کہ وہاں میری جان کو خطرہ ہے اور وہ وہاں جانا ہی ترک کر دیتا۔ ایک دن شاہ جاوید نے سوچا کہ یہ نوجوان کتنا خوبصورت اور بہادر ہے، کیوں نہ میں اپنی بیٹی موبین کی شادی اس سے کر دوں، اس طرح یہ تمام عمر کے لیے اپنا ہو جائے گا۔
مجھے ایک بہادر داماد مل جائے گا اور میری بیٹی کو بہادر اور خوبصورت محبت کرنے والا شوہر مل جائے گا۔ یہ سوچ کر پہلے اس نے اپنی بیٹی سے معلوم کیا۔ وہ فوراً ہی راضی ہو گئی۔ اندھا کیا چاہے دو آنکھیں۔ ٹھگ کی بیٹی تو پہلے ہی سے شاید تیار بیٹھی تھی کہ کب شاہ جاوید مجھ سے کہیں اور میں ہاں کر دوں۔ چنانچہ ایک دن بادشاہ نے یہ سوچے بنا کہ میں جس سے اپنی لڑکی کی شادی کر رہا ہوں در حقیقت وہ لڑکا نہیں لڑکی ہے، ٹھگ کی بیٹی سے بڑی دھوم دھام سے شادی کر دی اور قلعے کا ایک عالیشان محل دولہا دلہن کے لیے مخصوص کر دیا گیا۔ ٹھگ کے ایک جگری دوست نتھو کو اس بات کی خبر تھی کہ ٹھگ کی بیٹی رخسانہ اپنے باپ کا بدلہ لینے کے لیے بادشاہ کے محل میں ایک بہادر سپاہی کے روپ میں موجود ہے، مگر جب اس نے یہ سنا کہ بادشاہ نے اپنی بیٹی کی شادی اس سے کر دی ہے تو اس کے پیروں تلے کی زمین نکل گئی۔ اس نے سمجھ لیا کہ اب بھانڈا پھوٹ جائے گا، اس لیے مجھے رخسانہ کو ہر حالت میں بچانا چاہیے۔ چنانچہ وہ شاہی محل میں رخسانہ کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے اسے ایک علیحدہ کمرے میں باعزت بٹھایا، خوب خاطر تواضع کی اور پھر دونوں ادھر ادھر کی باتوں میں مصروف ہو گئے۔ باتوں کے دوران اس نے ٹھگ کی بیٹی کو مشورہ دیا کہ اب وہ جلد سے جلد یہاں سے بھاگ جائے، ورنہ اگر بادشاہ کو پتہ چل گیا تو وہ زندہ مروا دے گا۔ رخسانہ نے ہنستے ہوئے کہا، چاچا جی آپ بالکل فکر نہ کریں، کسی کو ذرہ برابر بھی شک نہیں ہوگا۔ کیا شہزادی کو بھی نہیں؟ نہیں، مگر کیسے؟ کیا ابھی تک تم اس سے ملی نہیں؟ ملی تھی، مگر قصہ کچھ اور ہی ہو گیا۔ شادی کے بعد جب اپنے محل میں گئی تو سامنے شہزادی سرخ جوڑے میں لپٹی گٹھری بنی ایک کونے میں بیٹھی تھی۔ اتفاقاً کہیں سے ایک کالی بلی میاؤں میاؤں کرتی ہوئی آ گئی۔ میں نے فوراً ہی تلوار میان سے نکالی اور ایک ہی وار میں کالی بلی کے دو ٹکڑے کر دیے۔ خون کے چھینٹے شہزادی کے کپڑوں پر بھی پڑے۔ میں نے دیکھا وہ خوف و دہشت سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ میں نے چاہا بھی کہ اس سے کچھ بات کروں، مگر مارے خوف و ڈر کے بول ہی نہ سکی، اور میں تھوڑی دیر بعد آرام سے سو گئی۔ بس چاچا جی تبھی سے وہ مجھ سے ڈرتی ہے اور میرا ہر جائز و ناجائز حکم مانتی ہے۔ اچھا یہ تو بتاؤ کہ تم نے اپنے باپ کو بھی چھڑوایا یا نہیں؟ سب سے پہلے جناب، اس وقت وہ سمندر کے کنارے اپنے محل میں عیش کر رہے ہیں، اور جب چاچا ٹھگ کی بیٹی سے رخصت ہوا تو دل ہی دل میں کہہ رہا تھا کہ میری بیوی بھی مجھ سے سختی برتتی ہے، کیوں نہ میں بھی اس پر رعب جمانے کے لیے ایسا ہی ڈھونگ رچاؤں جیسا کہ رخسانہ نے رچایا ہے۔ وہ تو ایک لڑکی ہے اور میں ایک مرد ہوں۔ یہ سوچتے ہی وہ کباڑی بازار گیا اور وہاں سے پرانے فوجی کپڑے خرید کر پہنے، تلوار لگائی اور جھٹ سے گھر پہنچ گیا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی ان کی شریمتی کی پالتو بلی میاؤں میاؤں کرتی حسب معمول پیروں میں لوٹنے لگی۔ بلی تو خود بخود آ گئی، اب اس سے بہتر بیوی کو روم میں ڈالنے کا موقع کہاں آئے گا؟ یہ خیال آتے ہی اس نے جھٹ سے تلوار میان سے نکالی اور ڈرتے ڈرتے بیٹھ کر بلی کو حلال کرنے لگے۔ بلی نے جب چلانا شروع کیا تو جھٹ سے مصالحہ پیستی بیوی آ موجود ہوئی اور جھٹ سے میاں کی گدی پکڑ کر اٹھا لیا۔ موٹے حرامی، کبھی ایک مچھر تو مارا نہیں، مگر آج میری پیاری بلی کو مارنے چلا ہے۔ ٹھہر، میں تجھے ابھی اس کا مزہ چکھاتی ہوں۔ پھر بہادر بیوی کے ایک ہی دوہتڑ میں میاں بیچارے دور چاروں کھانے چت پڑے، زندگی کی آخری سانسیں لے رہے تھے۔ ادھر ٹھگ کی بیٹی نے بادشاہ سے کہہ کر دور کھلے جنگل میں ایک علیحدہ محل بنوا لیا تھا، اور آج کافی مال و دولت فوج فراہ کے ساتھ ٹھگ کی بیٹی اپنے محل میں جا رہی تھی، جہاں اس کا باپ اس کے استقبال کے لیے تیار کھڑا تھا، اور بادشاہ کی بیٹی گم سم اپنے شوہر یعنی ٹھگ کی بیٹی کے پاس بیٹھی سوچ رہی تھی کہ کیا سارے شوہر ایسے ہی ہوتے ہیں، یا ایسا اسی کا شوہر ہے، شوہر جس کو مجازی خدا کہا جاتا ہے۔ مگر اس سب سے بے نیاز ٹھگ کی بیٹی دل میں کہہ رہی تھی کہ میرے باپ کو سزا دے کر احمق بادشاہ نے اپنے لیے کتنا بڑا خطرہ مول لے لیا، محل بھی دیا، مال و دولت بھی دی، اور اپنی خوبصورت ترین بیٹی بھی، شوہر ہوتے ہوئے بھی شوہر سے محروم۔ اس نے ہنس کر اپنی دلہن شہزادی کو دیکھا جو سر جھکائے بیٹھی تھی۔